हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान का एनुअल बजट आने वाला है और कल यानी 8 नहीं बल्कि 9 को 2 दिन बाद इस बजट ने पेश होना है पार्लियामेंट में। और पाकिस्तान में जब भी बजट आता है, वैसे तो दुनिया भर में जिन कंट्रीज़ का भी बजट अगर फाइनेंशियल ईयर उनका 1 जुलाई से शुरू होता है और 30th ऑफ जून को क्लोज होता है, तो इन दिनों में उनका बजट अनाउंस होता है। कुछ कंट्रीज का जनवरी में होता है, उनका क्योंकि कैलेंडर ईयर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ भी करें, एक साल का पूरा एक सर्कल होता है जिसमें आपने अपना हिसाब किताब सीधा रखना होता है कि हमने क्या कमाया, क्या खाया और क्या हमने बचत की या क्या हमने उधार लिया। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ एनुअल बजट, अगर आसान शब्दों में या आसान अल्फाज में बात की जाए। पाकिस्तान का बजट हर दफा दो तीन चीजों के ऊपर बड़ी नजरें होती है। पहली नजर होती है जी आईएमएफ, दूसरी नजर होती है डिफेंस और थर्ड ये होती है कि यार पॉलिटिकली हम इससे क्या कुछ गेन कर सकते हैं। इस साल भी बजट तो पेश होना है, यकीनन हर साल होता है। वो केयरटेकर गवर्नमेंट करे या इससे पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कर चुकी थी। लास्ट ईयर भी बजट इस हुकूमत ने पेश की, जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है। और यकीनन इस साल भी ये बजट इनके हाथों से जाएगा, ये उसको पास करवाएंगे। हो क्या रहा है, आईएमएफ क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और आईएमएफ के हवाले से उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस हवाले से बात करेंगे। डिफेंस में क्या बजट जाएगा या बाकी चीज़ों में क्या कुछ होगा, ये भी बड़ा अहम है। लेकिन आईएमएफ के बगैर हम अपना बजट नहीं बना सकते, ये बिल्कुल क्लियर है। उनकी ख्वाहिशात या जो वो डिमांड्स हैं या कंडीशंस आप कहें, उसको सामने रख कर सारा कुछ किया जाएगा। लेट्स सी, पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान की इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बात करेंगे। और ये गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने पॉलिटिक्स को बचाएगी या पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान को, इस हवाले से बात करेंगे। और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले एक तो ये है कि हर साल बजट पेश होता है, एक सिस्टम है, वो पेश किया जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब क्या फरमा रहे हैं वो ज़रा आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। मेरे ख्याल रियलिस्टिक भी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो आईएमएफ की कंडीशन है उसके मुताबिक बजट को बनाया जाए, और ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये पीएम ऑफिस से जारी हो चुकी हैं। तो अब वो जो रिलीफ वाली कहानियां थी वो मेरे ख्याल में खत्म हो गई है। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वजारत खजाना यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा है कि वो आइंदा बजट में यकीनी बनाए कि आईएमएफ के तयशुदा मयारात या स्टैंडर्ड्स की कोई खिलाफ वर्जी ना होने पाए। अच्छा, एक खबर ये आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो फाइनेंस मिनिस्टर है सागडार साहब के बीच में मुलाकात हुई है, और इस हवाले से ये उम्मीद पाई जाती है कि हुकूमत आईएमएफ से एक समझौते पर पहुंच जाएगी। हुकूमत की जानिब से अमूमी इंतखाबी साल के लिए पॉपुलर बजट देने की मीडिया रिपोर्ट्स के बरअक्स जराए के मुताबिक पाकिस्तान कोई ऐसा बजट अफोर्ड नहीं कर सकता जिसमें आईएमएफ के तय करदा जो बेसिक चीजें हैं उनको वायलेट किया जाए या उसकी खिलाफ वर्जी की जाए। ये तो बड़ा क्लियर है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के हवाले से खासे पुरुमीद है, क्योंकि उनकी एक हफ्ता कबल आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ काफ़ी लंबी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालीना जॉर्ज क्रिस्टालीना साहिबा जो है जीआरजीवा से राब्ते में $6.5 बिलियन के बेल आउट पैकेज की पटरी से उतरे हुए पैकेज की बहाली की बात की थी। दोनों रहनुमाओं के माबेन होने वाली गुफ्तगू वजारत खजाना की जानिब से गुज़िश्ता 4 माह के दौरान मुज़ाकरात में ताअत्तुल, जो इंटरप्शन है, दूर करने में नाकामी के बाद हुई थी। खैर, वज़ीर आज़म साहब ने जो एमडी है उनसे गुफ्तगू में वो खासे मुतमईन नज़र आए, और मीटिंग में इस अमर पर भी इत्तेफाक किया गया कि पाकिस्तान आईएमएफ से बजट की तफसीलात शेयर करेगा। आईएमएफ के एमडी ने वज़ीर आज़म को प्रोग्राम की बहाली का इशारा भी दिया है। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तुर्क मीडिया को बताया कि पाकिस्तान रवा माह में आईएमएफ से डील हो जाने के लिए
بہت زیادہ پرامید ہے، ہوپفل ہے کہ یہ جو ڈیل ہے یہ ہو جائے گی، لیکن اس کی جو کنڈیشنز ہوں گی یقیناً وہ ہم سب کو، یعنی ہم پاکستانی جنتا کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی کچھ ریلیف دیا گیا پیٹرولیم پروڈکٹس میں، ڈیزل میں، میرے خیال میں اس کو بھی ریورس کیا جائے گا۔ الیکٹریسٹی کے اوپر 2.86 یعنی آلموسٹ 3 روپے پر یونٹ ایک دفعہ پھر اضافے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ اس طریقے سے جو تھوڑی بہت امیدیں تھی کہ جو کھانے پینے کی اشیاء جس میں اسپیشلی ایڈیبل آئل ہے اس کے اوپر شاید تھوڑا بہت کچھ نرمی کی جائے، لیکن وہ بھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اینڈ ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ جو سیلری کلاس ہے وہ انتظار میں تھے کہ شاید ان کا ایک بہت بڑا ہائک ملے گا ان کی سیلریز کو، تو وہ بھی 30 سے 50% کے درمیان یہ باتیں ویسے ایک مہینہ ڈیڑھ سے اسلام آباد میں سرکولیٹ کر رہی تھی کہ اس طرح ہوگا، لیکن لگتا یہ ہے کہ 30 to 50% جو انکریمنٹ ہے وہ بھی اس وقت مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ایک چیز یعنی ایک تو ویری سمپل کہ ہمارا بجٹ اگر آئی ایم ایف چاہے گی جس طریقے سے ہم اپنا بجٹ اس طریقے سے بنائیں گے۔ پھر یہ والی بات کہنا کہ ہم جی بڑی ایک ساورن کنٹری ہے، ہمیں ایک آزاد قوم ہے، تو میرے خیال میں یہ باتوں کی حد تک، یہ نعرے کی حد تک بہت اچھا لگتا ہے ہمیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے، ہم ایک آزاد قوم ہے یا ایک آزاد ملک ہے۔ بٹ جب آپ اس طرح کی چنگل میں آ جاتے، یہ مطلب نہیں ہوتا، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے کہ شاید اگر آزادی کوئی اور یعنی ہندوستان اور اس طرح آپ کی آزادی کو ختم کر سکتے ہیں، نہیں، وہ ایک اور طرح کی لڑائی کہیں یا جو بھی کہیں آپ اس کو، وہ ایک اور چیز ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی کرے گا کسی کے خلاف۔ وہ یوکرین کے خلاف رشیا 2 سال سے لگا ہوا ہے تو وہ نہیں کر سکا، تو پاکستان انڈیا، انڈیا پاکستان یا افغانستان پاکستان، پاکستان انڈیا کے خلاف، یہ ویسی باتیں۔ یہ اصل اگر میں کہتا ہوں کہ اصل آزادی کیا ہے وہ یہ والی ہے کہ آپ اپنے بجٹ کو آپ ان کی مرضی کے بغیر نہیں بنا سکتے، لیکن نعرے ہم بڑے بڑے جی نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا 30 مار خان قسم کی ہم قوم ہے، 30 مار خان قسم کے ہم لوگ ہیں، اور ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور پتہ نہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر اور اللہ بلا پتہ نہیں کیا کیا گردن مولا وہ والی کہانی کر کے ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں۔ بلیو می کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان نے کچھ کیا نہیں ہے 75 ایئرز میں یا آگے نہیں بڑھا، لیکن اگر ہم یہ آزادی کی جنگ جو عمران خان صاحب ہمیں کہانیاں سناتے تھے، جی آپ کو حقیقی آزادی دلواؤں گا تو فلاں کرواؤں گا تو ڈمکا کرواؤں گا، ایک بکواس، ایک ڈگوسلا، وہ تھا، رہا، ختم ہو گیا۔ وہ پانی کا بلبل آپ نے سنا ہوگا نا، وہی چیز تھی، وہ ببل تھا، ہوا اس میں سے نکل گئی، پس کر گیا۔ بات ساری یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو بڑی ایک ساورن قوم ہے اور ہم سر اٹھا کر جینے والے لوگ ہیں۔ سر ایسا نہیں ہے، سر اٹھا کر آپ تب جیتے ہیں کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاؤں جا کے پکڑنے کی ضرورت نہ ہو، آپ آئی ایم ایف کے جا کے منتیں نہ کرتے ہو، آپ کہو بھائی ہمیں نہیں چاہیے آپ کے 1.2 ارب ڈالر، آپ کے 6.5 بلین ڈالر، وی ڈونٹ نیڈ اٹ، ہم اپنی آدھی روٹی گھر کے اندر کھا لیں گے اور حساب کتاب کر لیں گے۔ ہم نے ابھی تک ان 75 ایئرز میں ہم یہ نہیں کر سکے، لیکن نعرے ہمارے، باتیں ہماری، یار بس خدا کی فنا، میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی دنیا کی جو بھی قوم آپ بات کر لے، وہ سپر پاور ہو، سیکنڈ سپر پاور ہو، تھرڈ سپر پاور ہو، فرسٹ اکانومی ہو، سیکنڈ اکانومی ہو، 10ویں اکانومی ہو، 20ویں اکانومی ہو، کیونکہ ہم تو بہت نیچے ہیں، تو کوئی بھی ایسی باتیں نہیں کرے گا جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں او یار ہم تو اے سی کی تیسی پھیر دیتے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ یہ ہماری افسوس کے ساتھ کہ یہ ہماری اس وقت کی حالت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو اگر ہم ناخوش کر دیں، ابھی تک تو ہم نے تھوڑے سے ہوائی جو وہ فائرنگ تھی ہم نے کر لی 2 دفعہ، پیٹرول بھی کم کر دیا جی، ڈیزل بھی کم کر دیا، ہم نے کہا جی ہم تو ڈالر کو بھی کنٹرول کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ شاید ایک میں نے کہا نا پولیٹیکل نیریٹو بلڈ اپ کرنے کے لیے اچھا لگتا ہو، لوکل مارکیٹ میں اچھا لگتا ہو، لیکن جب اصل حقیقت کھلتی ہے اور جب اصل وقت آتا ہے تو پھر آپ کی یہ حالت ہوتی ہے جو میں نے ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ہم یہ بات افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم وہ بجٹ بنائیں
عوام کو ریلیف والا یقیناً یہی ہوتا ہے، IMF اس چیز کے خلاف رہتا ہے۔ آپ جب اگر ریلیف دیں گے تو پھر اس میں پھر آپ ٹیکسز کم کریں گے، پھر آپ لو ہو سکتا ہے کہ ڈیزل پیٹرول مزید سستا کریں، ایڈاول آئل کے اوپر سے کوئی ڈیوٹیز کم کر دیں، الیکٹریسٹی کی پرائس تھوڑی بہت ڈیکریز کر دیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو IMF بالکل پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اچھا اگر آپ انکریمنٹ دیتے ہیں، پینشنز وغیرہ کو بڑھاتے ہیں، جو ایک آدمی اگر جس نے 20 25 30 40 سال سروس کی ہے اور پھر اس کی جمع پونجی پھر یہی ہوتی ہے پینشن، اب تو ویسے یہ 2021 سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اب پینشنز نہیں ہے، اب جو نئی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے ان کو پینشنز نہیں ملیں گی، لیکن جو ابھی تک کے لوگ ہیں ان کی پینشنز یقیناً جب تک وہ ہیں وہ پینشن جو ہے وہ لیتے رہیں گے۔ اب بات کہاں پہ آ کے رکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بنا لیا، یہ بنا لیا، یہ بنا لیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ابھی تک ہم اپنی اکنامک بیس کو اسٹرانگ نہیں کر سکے۔ اور کیوں نہیں کر سکے؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ یقین کریں مجھے ایک دن پہلے مطلب آئی واز ٹریولنگ فرام دبئی ٹو اسلام آباد، تو ایک برٹشر سے برٹش نیشنل تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ہی واز ٹیلنگ می دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو پاکستان آفٹر 30 ایئرس۔ خیر انہوں نے کہا جی یہ ایئر لائن کیسی ہے، وہ کیسی ہے، یہ وہ کیب سروس کون سی ہے، فلاں 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 فلاں، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ خیر میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ مطلب اس میں سنا ہے کہ اس طرح کی چیٹنگ اور یہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل آپ نے صحیح سنا، غلط نہیں سنا۔ وہ کہتے تبھی یہ ملک ترقی نہیں کرتا، حالانکہ وہ بھی کسی زمانے میں پاکستانی رہا ہوگا، وہ کہہ رہے کہ 30 سال کے بعد آ رہا ہے تو کوئی بہت ضروری کام ہوگا تو تب وہ آ رہا ہے، ادروائز وہ کہتے میں نہیں آ رہا، مجھے نہیں آنے کی ضرورت، میرا اپنا بزنس ہے وہاں پہ، سارا کچھ ہے، مجھے نہیں آنا یہاں پہ یہ ساری چیزیں نہیں کرنی۔ اور کہتا ہے ایک بات انہوں نے کہی کہ ہر چیز کا جو بلیم ہے ہم کسی اور کو دیتے ہیں، اور یہ بات مجھے پسند آئی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، ہم اس کے لیے کسی نہ کسی کو ان کی گردن ڈھونڈتے ہیں، ان کا شولڈر ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم تو بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ کسی اور نے کر دیا ہو۔ افسوس کہ وہ ہم نے کیا ہوتا ہے لیکن ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا۔ اگر ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہے، اس میں کس کا قصور ہے؟ یہ کیا انڈیا نے کیا، افغانستان نے کیا، ایران نے کیا، اسرائیل نے کیا، امریکہ نے کیا، سعودی عربیہ نے کیا، قطر نے کیا، ٹرکی نے کیا، چائنا نے کیا، کس نے کیا؟ ہماری اپنی پالیسیز نے۔ رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے کیا IMF جو ہے ہمارے گردن کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے کہ یار آؤ بھائی یوسف زئی صاحب آپ ذرا قرضہ لونے، پاکستان کو ہم نے ذرا $2 ارب دینے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں بھائی نہ لو ہم سے، ہم تو آپ کو بالکل نہیں یہ بتاتے کہ آپ ہم سے آ کے لون پکڑ لو۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم بس ٹھیک ہے، آپ اگر بہت ہی مجبور ہیں تو پھر آئیں ذرا سامنے، ہماری چوری بڑی سخت ہے، وہ اس کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ وہ بڑی ایک مشکل زندگی ہوتی ہے ہم لوگوں کی ہے۔ اور تبھی تو اچھا خواجہ آصف صاحب کبھی کہتے ہیں، کبھی کوئی اور کہتا ہے کہ جی کبھی وہ ایٹم بم کی شرط رکھتے ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو سیریسلی، میں اس پہ کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ہم سے ایٹم بم کو پتہ نہیں کیا اس کا وہ پیچ ویچ نکلوانا چاہتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ نہ تو میں نے کبھی ایٹم بم دیکھا ہے، نہ میں سائنٹسٹ ہوں، نہ مجھے یہ پتا کہ ایٹم بم ہمارا پڑا کدھر ہے۔ حالانکہ اکثر کچھ ہمارے وہ بھائی لوگ کبھی کبھار میں کہا وہ بھائی جان مجھے تو ایٹم بم کا فارمولا بھائی واللہ مجھے نہیں پتا، مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ بنتا کیسے، ہمیں کیا پتا کہ کیا یہ گولا ہے، یہ بال ہے، فٹ بال ہے، کوئی اور چیز ہے، مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس اس قسم کا کوئی فارمولا نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے، آپ ہی لوگ بناتے ہیں اور چلانا بھی آپ لوگوں نے، ہم تو بس سنتے ہیں کہ ہمارے پاس۔ اچھا ہم لوگ یہ سارا کچھ کر گئے لیکن ایک کام نہیں کر سکے کہ اپنی اکانومی کو اپنی پاؤں کے اوپر لا کے کھڑا کر دے۔ ایٹم بم بنانا کوئی بری بات نہیں، میں ہمیشہ سے یہ بات سٹینڈ ہے میرا، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ بنا لیں، یا جو بھی آپ نے کچھ کیا، چلے ٹھیک ہے ہم نے کچھ خود بنایا، کچھ ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے وہ کر دیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے بنا دیا، یعنی ہمارے پاکستان نے بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ سر اس چیز کو بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اس ایٹم بم کے ساتھ ہم کہیں گے اچھا جی ہمارے پاس ایک چیز پڑی ہوئی ہے جو جس طرح کی شکل کی بھی ہے مجھے کیا پتا۔ تو اگر ہم یہ کہتے کہ یار اس کے ساتھ ہم نے جینا ہے، لیکن اس جینے کے ساتھ آپ تب سٹرونگ ہوں گے، ہم تب سٹرونگ ہوں گے کہ ہماری اکانومی سٹرونگ،
بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جن کے پاس 7 کنٹریز ہیں، پوری 205 یا 204 کنٹریز جو ورلڈ وائڈ ہے، اس میں سے 7 کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہیں، نیوکلیئر پاورز ہیں، جس میں پاکستان شامل ہے، ایک ہندوستان شامل ہے، 5 دوسری کنٹریز ہیں جو ایٹم بم رکھتے ہیں. لیکن جو باقی ریسٹ آف دا 6 کنٹریز ہیں جو ایٹم بم رکھتے ہیں، ان کی حالت کہیں پہ بھی ہماری طرح کیا کہ دور دور تک بھی نہیں ہے ایسی کہ مطلب آپ کہیں کہ یار اس میں ہے، اس میں ایسا کہیں نہیں، کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. انہوں نے سر ایٹم بم بھی بنایا، لیکن اس ایٹم بم کے ساتھ انہوں نے اپنا اکنامک بم بھی تیار کیا. چین نے کیا، رشیا نے کیا، یو ایس نے کیا، فرانس نے کیا، ہندوستان نے کیا. ان لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی اکانومی کو بھی اتنا سٹرونگ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی کوئی ان کے ایٹم بم کا، جسے کہتے ہیں نا کہ ایٹم بم کا سپیلنگ کیا ہوتا ہے، اے سے ہوتا ہے، اچھا اے سے، ٹھیک ہے، اوکے اے. تو وہ اے بھی نہیں بولتے اس کا کہ یار بھائی آپ کے پاس یہ ہے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. ان کو پتہ ہے بھائی یہ اپنے گھر سے اگاتے ہیں اور اپنے گھر سے کھاتے ہیں، ہمارا تو یہ کھاتے نہیں ہے، نہ ہماری محتاجی ہے ان کو. پیسہ ان کے پاس ہے، اگر ہم کوئی چیز اچھی نہیں دیں گے تو کسی اور کے پاس ہی جا کے خرید لیں گے یا اپنی بنا لیں گے، اپنی بیس انہوں نے اسٹرانگ کی ہوتی ہے. یہ پوائنٹس ہم نے پتہ نہیں شاید کبھی نہیں سوچی. ہم کہتے ہیں کہ یار ایٹم بم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم آئی ایم ایف کو کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہم آپ کو ڈرا کے رکھیں گے، اگر نہیں ڈرو گے تو پھر اچھا نہیں ہوگا، ہمیں پیسے نہیں دو گے تو آپ کی خیر نہیں. سر بات ساری یہ ہے کہ صرف ان باتوں سے کام نہیں چلتا. ہم نے اگر واقعی ایز اے ساورن کنٹری، ایز اے ساورن نیشن بننا ہے، اس کے لیے ان چونچلوں سے نکلنا پڑے گا کہ یار ہم بجٹ پاکستان میں بنے گا لیکن اس کی انسٹرکشن واشنگٹن سے ہوگی اور بڑی کلیئر کٹ ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو کوئی آپ سے مطلب چھپے چھپائے بات کو کوئی کرتے نہیں، وہ تو اوپنلی بول لیتے ہیں. ساری میڈیا میں وہ خبر چل رہی تھی آئی ایم ایف نے بھائی یہ اب کہہ دیا، آئی ایم ایف نے بھی یہ کہہ دیا. وہ چھپ چھپا کے تو نہیں کرتے، وہ تو پیسہ دے رہے ہیں. وہ تو جسے کہتے ہیں نا وہ جوتے مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں، ہمیں آپ سے کوئی وہ نہیں ہے، آپ پیسے لے رہے ہو، ہماری بات مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو اگلا. کہتے ہیں نا نقد بڑے شوق سے اور ادھار اگلے چوک سے، وہ دکانوں میں لکھا ہوتا ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید. تو وہ والی کہانی ہے بھائی. وہ تو کہتے ہیں اب ہم آپ کو پیسے کر دے رہے ہیں تو بھائی سیٹ کی کنڈیشن ماننی پڑے گی آپ کو. سیٹ کی کنڈیشن نہیں مانو گے تو جاؤ کہیں اور جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ. ہم کہتے ہیں کہ یار ساری بات یہ ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مانگتے رہتے ہیں، ہمیں برا لگتا ہے. بلیو می، مجھے بھی لگتا ہے، میں بھی اس کنٹری کا حصہ ہوں. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو اگلے مطلب چکنے ہو جاتے ہیں کہ یار پھر آ گئے، اب پھر کچھ نہ کچھ یہ جگاڑ لگائیں گے ہمارے ساتھ. تنگ ہو جاتا ہے نا آدمی. آپ خود سوچ لے، اگر آپ کا کوئی دوست، ریلیٹیو یا آپ کا جو بھی علاقے کا ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس گپ شپ ہے، سلام دعا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، چائے پیا، کھانا کھایا، سارا کچھ ہوا. وہ پھر اس نے کہا کہ چلو جی ہماری تو دوستی ہے، ادھر سے کچھ پیسے لے لو، آپ نے دے دیے. اب چلو ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں، دوستی اتنے عرصے سے دے دی، دوسری دفعہ دے دی، تیسری. جب وہ چوتھی دفعہ یقین کرے وہ آپ کے گھر اجرے کے پاس سے بھی گزرے گا، یا آپ کے گھر کے پاس سے بھی گزرے گا، آپ کے آفس سے پاس سے بھی گزرے گا، اور آپ دیکھ لیں گے تو آپ تھوڑے سے نہیں یوں ہو جائیں گے یار لگتا ہے پھر آ رہا ہے. اور آپ کے مائنڈ میں پہلی بات کیا آئے گی؟ اب تو یہ لگتا ہے پھر مانگیں گے پیسے. کہتے ہیں یار کیا مصیبت سر پڑ گئی ہے، مطلب جان ہی کوئی نہیں چھوڑ رہے. یہ چیز، یہ فرق ہم نہیں سمجھ رہے، شاید یہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے. یقین کریں کہ ایک 2 دن پہلے ایک ویسٹ افریقن کنٹری، کمبوڈیا شاید، آئی تھنک سو اف آئی ایم ناٹ رانگ، لیکن ویسٹ افریقن کوئی کنٹری تھی. تو ان کا ایک بزنس مین تھا، سوری ایتھوپیا. اس سے بات ہوئی، وہ سوئمنگ پول میں ملا، گپ شپ ہوئی ان سے. تو کہتے جی میں بزنس کرتا ہوں. پھر بات ہوئی، میں نے کہا کہتے جی پاکستان کا کیا حال ہے، سنا ڈالر بڑا مہنگا ہے. میں کہا ہاں بالکل بہت مہنگا. کہتے مور دین 300. میں کہا یس 312 315 320. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کے یہاں کیا ہے؟ کہتے 53 کا $1. یعنی ان کی ایتھوپین، مجھے کرنسی کا نام نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کہ اگر آپ 53 ایتھوپین دیں گے، جو بھی کرنسی ان کی ہوگی، تو آپ کو $1 مل جائے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار ایتھوپیا جہاں کے حوالے سے بلیو می، ذاتی طور پہ مجھے مطلب میں آپ کو سچی بات بتا دوں، ہم نے یہ سنا تھا بچپن سے کہ جی وہاں پہ تو بڑا کھانے پینے کے لالے پڑے ہوتے ہیں اور لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں اور ان کے پاس روٹی نہیں ہوتی، یہ نہیں. بلیو می
ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں. میں حیران ہو گیا یار کہ ان کی کرنسی اتنی اسٹرانگ ہے. میں نے کہا یار ہاؤ از دا بزنس اوور دیئر. وہ کار بزنس کرتا تھا, امپورٹ کرتا تھا گلف سے اور باقی دنیا سے, اینڈ وہ کہتا ہے کہ میں سیل آؤٹ کرتا ہوں ان ایتھوپیا. کہتے ہیں اچھی مارکیٹ ہے یار, اچھا کاروبار میرا چل رہا ہے, میں یہاں پہ میرا اچھا آفس ہے, وہاں پہ بھی ہے یہ وہ. میں یار بڑا حیران ہوا ہوں کہ یار دیکھو اس کنٹری کو جس کا ہم نے یہ سنا تھا کہ یار ان کے حوالے سے ان کی کرنسی اتنی اسٹرانگ ہے ڈالر کے مقابلے میں. ہمیں نیوکلیر پاور, جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمارے پاس کافی سارے میزائلز ہیں, لانگ رینج بھی ہے, میڈیم رینج بھی ہے, شارٹ رینج بھی ہے. لوگ نہیں مانتے لیکن بھائی میں آپ کو بتا دوں ہمارے پاس ہے میزائل, ایسی بات نہیں ہے. اب چلانے ولانے کا مجھے کیونکہ نہ تو آتا ہے طریقہ میں, اور نہ میں کوئی سائنٹسٹ ہوں, اور نہ میں ان کے قریب وریب ہو, بلکہ اس علاقے تک میں پتہ نہیں کہ کہاں رکھے ہوئے. لیکن اب یہ 23 مارچ کو دیکھ لیتے ہیں, تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں ہیں ہمارے پاس. اگر کسی کے ذہن میں یہ کوئی خیال آ رہا ہے نا کہ نہیں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے, تو بھائی میں آپ کو صاف صاف کہہ دوں کہ ہمارے پاس ہے. وہ غزنوی بھی ہے, اور کون سا ہے یار, اور کون سا ہے بس کافی ساری رینج کے ہیں نا, چھوٹے بڑے, مطلب لمبے لمبے, وہ بڑے بڑے 22 ویلر ٹریلر کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. تو ایسا ہتف ہے, یس ہتف ہے, غزنوی ہے, اور پتہ نہیں اور بھی کافی سارے نام ہیں, یہ ہمارے پاس ہے. تو یہ اگر کسی کو لگتا ہے, اب ایتھوپیا کے پاس کیا ہے یار, میں یہ بتا رہا ہوں, مجھے یہ نہیں ہے کہ یار ایتھوپیا سے یا مجھے پاکستان سے کوئی پرابلم, مجھے پرابلم اس سسٹم سے ہے کہ یار وائی وی آر ناٹ گروونگ پراپرلی. ہمارے سے بڑے خراب کمزور اکانومی کی کنٹریز, دے آر مطلب گوئنگ اہیڈ, دے آر پروگریسنگ, دیئر اکانومیز آر پروگریسنگ ویری ویل. ان کے پاس وہ چیزیں جو آج سے 10-20 سال پہلے وہ برے حال میں تھے, مطلب ان کی ایک اچھی اکانومی ہو گئی ہے, اسٹیبل ہے, یہ سارا کچھ ہے, ان کی کرنسی اسٹیبل ہے. لیکن آج ہم 2023 میں بھی آج ہم کیا کر رہے ہیں, آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم وی آر اسٹل ڈیپینڈنگ آن IMF, کہ ہمارا بجٹ 2023-2024 ول بی ڈیپینڈنٹ آن IMF. IMF ہمیں کہے گا کہ بیٹا یہ والی چیز آپ نے اور مہنگی کرنی ہے, یہ والی چیز کی پرائس اور بڑھانی ہے, یہ والا ٹیکس آپ نے اور ٹوکنا ہے, اور یہ والی چیزیں آپ نے پاکستانی جنتا کی اور نکالنی ہے, تو ٹھیک ہے, ادروائز کہیں اور جا کے کنٹیکٹ کیا جائے. حالانکہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی, 10-15 دن پہلے, کہ جی بس IMF کو ہم نے خیرآباد کیے تھے. خیرآباد ویرآباد نہیں کیا تھا, ہم نے کہا بس چلو ٹھیک ہے, وہ نہیں دے رہے تو ہم نے کہا چلو نہ ہی سمجھے. چوئی صاحب, آپ لوگوں نے وہ کہانی تو سنی ہوگی, چوئی صاحب والی, کہ وہ ایک آدمی تھا, ان کو مطلب لگا, انہوں نے اماں کو کہا کہ یار میرا ذرا میرے لیے رشتہ مانگنا ہے. وہ جی پنڈ کے جڑے چودھری نے انہیں دی بیٹی دا رشتہ میرے واسطے مانگنا. وہ اماں نے سمجھایا بجھایا کہ بیٹا چھوڑ دو, اماں مطلب عام سے لوگ ہیں, اور وہ کہاں چودھری پنڈ کے اتنے امیر لینڈ لارڈ قسم کے لوگ ہیں, کہ نہیں اماں بس یہی کرنا ہے. اماں بیچاری کیا کرتی, بیٹے سے مجبور ہو کے چلی گئی, بیٹا بھی نال ٹر گیا. تو چودھری کو تو خیر پتہ نہیں تھی, جیسے ہی مطلب پتہ چلا کہ مائی تے اس کا پتر جڑا ہے وہ تو رشتہ مانگنے آیا اس کی بیٹی کا, تو چودھری نے اپنے بندوں کو کہا نا صحیح کٹ لا دے, اس کی صحیح کٹ لائی نا, صحیح ادھر ادھر مٹی میں لڑک پڑک کے, جو بندے کا حال برا ہوا نا, تو وہ اٹھ کے نا کھڑا ہوتا ہے, پھر اپنے آپ کو جاڑا شاڑا یوں کر کے, کاٹن شاٹن, جس طرح سفید کاٹن بڑا فیمس ہے پنجاب میں. تو کہتے ہیں چوئی صاحب میں ہوں جواب ہی سمجھا. تو مطلب چوئی صاحب نے اتنی مار کٹائی کر کے کہ میں جواب ہی سمجھا. تو ہمارے ساتھ وہی والا ہوا کہ انہوں نے مطلب ناک سے لکیریں کھچوا کے مار دبا کے ذرا صحیح ہماری جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کر کے, تو پھر ہم نے کہا اچھا چوئی صاحب اسی جواب ہی سمجھا. تو ہم نے خود اسے کہہ دیا کہ یار ابھی بس چھوڑو, ہم بجٹ ورج کر کے اور کریں گے. لیکن ابھی بجٹ بنا نہیں ہے, اور اس سے پہلے ہی ہمارے جو ہے نا کام پہ ٹانگ رہی ہے. تو اسی لیے IMF کے بغیر ہم ایٹم بم کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے, لیکن ہم IMF کے بغیر بھی سر نہیں رہ سکتے. باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ایٹم بم ہمیں چاہیے سر, بالکل چاہیے ہمیں, کیونکہ ہم نے دنیا میں اپنا روب دبدبا بھی رکھنا ہے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے I'm sorry میں اس طرح کی ایگزامپل آج دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے, آپ نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے مطلب 1 ملین کی نا, M16 وغیرہ یا M4 وغیرہ, بڑی مہنگی گن ہے, AK-47 5-6 لاکھ 7 لاکھ کی آتی ہے, آپ نے وہ اٹھائی ہوئی ہے, اور آپ کی ٹراؤزر نہیں ہے, آپ کا ٹراؤزر نہیں, آپ کی شلوار نہیں, آپ کی دھوتی نہیں ہے, وہ کہتے تیری سیدھی تیسی. واللہ بس I'm sorry, مطلب اس طرح کی بات میں یہ وہ نہیں کر رہا, لیکن
ہماری وہ والی حالت اگر آپ کی ہوتی ہے تو پھر وہ گن کس لیے آپ کی وہ ہے، یا پھر آپ نے گن تو رکھی ہوئی ہے لیکن اس کا ایمونیشن آپ کے پاس نہیں ہے، مہنگی سے مہنگی گن آپ نے رکھی ہوئی ہے لیکن اس کی ایمونیشن آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس سے وہ لکڑی کا ٹکڑا اچھا ہے جو آپ اپنے ڈیفنس کے لیے، اگر آپ کو کوئی کتا شتا آپ کے پیچھے پڑ جائے یا کوئی اور چیز پڑ جائے تو اس کے لیے چلیں آپ اپنے آپ کو تھوڑا بہت ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، یا کوئی چور ڈاکو آ جائے، آج کل یہ بھی بہت رولا ہے، ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ خیر اینی وے سلسلہ ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے سیاست کو بچاتی ہے، اپنے پولیٹکس کو بچاتی ہے، یا پھر پاکستان کو، کیونکہ دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، کیونکہ اس سال انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے۔ زرداری صاحب بڑے ردم میں جا رہے ہیں، زرداری صاحب کو پتا ہے کہ میری اس وقت جو پوزیشن ہے بڑی اسٹرانگ ہے، اور وہ ایسی اسٹرانگ ہے کہ زرداری صاحب چونکہ حکومت میں بھی ہے اور نہیں بھی ہے، ان کا بیٹا فورن منسٹر ہے، وہ فورن کے دورے کر رہا ہے، ایز اے پرائم منسٹر وہ تیار ہو رہا ہے، زرداری صاحب ان کے لیے پنجاب کے انڈر گراؤنڈ اور سندھ کے اندر اور باقی بلوچستان میں ہمارے بڑے اچھے دوست جمال رئیسانی ہمارے بڑے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے اچھے رئیسانی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ بھی کیونکہ ابھی میں آؤٹ آف کنٹری تھا تو ان اسلام آباد، اور زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے، مستون سے وہ بلوچستان سے یقیناً جو اینول جنرل الیکشنز ہوں گے اس میں وہ الیکشن لڑے گا، تو ہم اسے بیسٹ آف لک بھی کہیں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو وہ کر رہے ہیں، لیکن خیر اینی وے حکومت کے لیے مشکلیں ضرور ہیں، نکلتے کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا۔ خیر اینی وے میزائل ہے، ایٹم بم ہے، بہت سارے بم ہے، اور بس پیسے نہیں ہے، پیسوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، تو بس جس دن آ گئے تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ خیر اینی وے ول سی یو اگین، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔